अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दो टोक ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो भारतीय वज़ीर दाखिला ने पहलगाम वाक़े के हवाले से एक बड़ी अजीब मंतक पेश की है। उन्होंने पास सबूत मौजूद हैं कि पहलगाम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के पास से पाकिस्तान की बनाई हुई जो चॉकलेट्स हैं वो मिली हैं। चूंकि ऑपरेशन जो सिंदूर है अब उसकी नाकामी छुपाने के लिए भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर जो है वो जाली मुकाबले भी शुरू किए हैं। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है आज ख्वाजा साद रफीक ने भी कहा है कि खुदा का वास्ता है सिविल नाफरमानी के हालात पैदा ना किए जाएं। ख्वाजा साद रफीक का हुकूमती कारकर्दगी से ये मायूस कुन जो स्टेटमेंट है इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि बानिया पीटीआई ने अपने बेटों कासिम और सुलेमान को जो है वो पाकिस्तान आने से रोक दिया है। बानिया पीटीआई ने कहा है कि उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे और ना ही वो किसी जो ऐसी एहतजाजी तहरीक है उसकी क़यादत करेंगे। चूंकि इससे कबल हमने देखा कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से बारहा ये कहा जाता रहा कि बानी पीटीआई के दोनों बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और वो जो एहतजाजी तहरीक है उसे लीड भी करेंगे। लेकिन आज जो बानी पीटीआई हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि उनके बेटे ना तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं और ना ही वो किसी किस्म की कोई एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुदल्लिक गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे जो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि इस बात का हम दो टोक ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने का किसी किस्म का कोई मंसूबा नहीं रखता। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट? देखिए, ये बड़ा मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिसबा एक स्टैंड लिया गया है। मेरा ख्याल है ये अच्छा एक ओमन है और बहुत सारी जो अफवाहें थी, बहुत सारी रूमर्स जो थी वो गर्दिश कर रही थी और खुद अगर मैं बात करूं पीटीआई की तो उनकी जानिब से भी और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी ये बात बारहा की जा रही थी और इस तरह का एक स्कैंडलाइज भी किया जा रहा था कि शायद मौजूदा हुकूमत जो है वो इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रही है और अंदर खाने को राबते हैं। मेरा ख्याल है एक ख़ास मुकाम के ऊपर जहाँ पर इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से ये बुलाई गई एक जो समझे कि एक एफर्ट थी इस सूरत हाल को जो कि गजा में डेवलप हो रही है उस पर बात करने के लिए, तो उसमें बड़ी कैटेगोरिकली पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा जो हैं हमारे इसहाक डार साहब, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का इस तरह का स्टैंड क्यों सामने आया है, उसकी वजह है कि पिछले दिनों ये इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान का कोई डेलीगेशन वहाँ गया है, उसके अंदर हुकूमत के भी कुछ लोग हैं और वो इसराइल के अंदर उन्होंने विजिट किया है और ये इस तरफ चीज़ें जा रही हैं और अपोजिशन ने इस चीज़ को बड़ा उछाला, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है अब बहुत क्लैरिटी के साथ चूँकि सामने आया है, तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो चीज़ ये अहम है कि इसराइल के हवाले से उसको तस्लीम करने या ना करने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर से चुप साथ जो है वो रखी जाती है। पाकिस्तान की जो हुक्मरान जमात जो भी होती है या पाकिस्तान के अंदर जो भी अरबाब इख्तियार होते हैं, अगर आप पिछले एक दो डेकेड्स के अंदर हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देखें, उस पर ज़रा माइन्यूटली ज़रा चेक करें तो आपको नज़र आएगा कि इसके ऊपर खामोशी रहती है, ज़्यादा बात नहीं की जाती। लेकिन बड़ा ओपनली एक समझे कि एक बड़ा फोरम है जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने कम से कम इस उबाम को दूर कर दिया। अच्छा। शायद अगर गौर किया जाए कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो झड़पें हुई हैं उसमें इसराइल का जो एक रोल है जो सामने आया, जिसके अंदर उनके ड्रोन्स थे, फिर उनके लोगों के बारे में पता चला कि वो इंडिया में मौजूद हैं और उन्होंने जो ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजे गए उसको ऑपरेट करने के अंदर उनका एक रोल है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इसराइल के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया और गजा के अंदर जो भी सूरत हाल है या कोई और इशू इसराइल की बर्बरियत का सामने आता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हमारी, ख़ास तौर पर हमारी जो वजारत ख़ारजा है वो उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देती और उस पर बात करती है। और अब तो बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया है इसके अंदर बाकायदा तौर पर यहाँ पर एक तो इसराइल के जो जुल्म सितम है, बर्बरियत है और आप समझें कि इस वक्त बर्बरियत का जो नंगा नाच इस वक्त गजा के अंदर जो है नाचा जा रहा है, तो वो जो नाच हम मंजरनामा देख रहे हैं
اور وہاں جب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور صورتحال بہت ہی گرم ہو چکی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت اقوام متحدہ کا جو غذائی ادارہ ہے، جو غذا فراہم کرنے کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے جو ادارہ ہے، اس کی طرف سے بھی بہت کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آ چکی ہیں کہ جناب اگر مزید لیٹ کیا گیا تو صورتحال جو ہے بہت خراب ہو جائے گی. 20 لاکھ آبادی پچھلے کئی روز سے خوراک ادویات کے بغیر ہے، اور وہاں پر جو مناظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان مناظر کے اندر آپ کو انسانوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں، زندہ انسان ڈھانچوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. غذائی جو قلت. اس وقت کمی ہے ان کے وجودوں کے اوپر بہت کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب سے ابھی جب وہ یورپین یونین کے ساتھ بات چیت کے لیے کہیں گئے تھے اس میٹنگ کے اندر، تو وہاں ان سے سوال کیا گیا کہ جناب کیا غزہ کے اندر جو ہے جو صورتحال ہے بھوک کی، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی اسرائیل کی طرف سے کہ جناب یہ ایک فراڈ ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ یوز کیا جا رہا ہے، اور اتنی غذائی کمی وہاں ہے نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. تو ٹرمپ جیسا شخص جو ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر اگر میں امریکہ کی بات کروں تو انہوں نے اسرائیل کی باقاعدہ طور پر سرپرستی کر رہے ہیں وہ اس قتل عام میں، اس جینوسائیڈ کے اندر، جو کہ امریکہ خود اس کے اندر سرپرست ہے. اور جہاں کہیں بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جاتی ہے یا اس کو نظر آتا ہے تو امریکہ ڈھال بن کر اسرائیل کے سامنے آ جاتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر ٹرمپ کا یہ کہنا تھا، یعنی میں حیران ہوا، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہاں مجھے تو یہ اصلی بھوک نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، اور صورتحال واقعی اسی طرح کی ہے. اور لبالباب انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کو چاہیے کہ کوئی اور راستہ اختیار کرے. یعنی ان کو بھی لگا کہ یہ جو غذائی قلت کی وجہ سے وہاں جو بھوک والے اثرات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے دنیا کے اندر امریکہ کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے، اسرائیل کے اوپر بھی بہت شدت کے ساتھ تنقید ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ فرانس نے بھی اس کو تسلیم کر لیا ہے، جو کہ فلسطینیوں کی حکومت ہے. تو یہ ایک جھٹکا ان کو اس وقت ملا ہے، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. اور مغربی دنیا کے اندر مثلا مسلم ممالک کا تو انہیں اتنا کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے جو حلیف ہیں وہ بھی یہ جو ظلم و ستم ہے، چونکہ ہر ملک نے اپنی اپنی عوام کو جواب دینا ہوتا ہے، اور وہ شاید کوئی بھی ملک اس ظلم و جبر پر، اس ظلم و ستم پر، اس پر جو کہ ایک وحشت ہے، ایک بربریت ہے، انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں، اس سچویشن کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہا اپنی عوام کے سامنے. تو اس وجہ سے وہ جو فلسطینیوں کی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بہت گراں گزرتا ہے امریکہ کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی. اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے. دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے قتل ہی کرنا ہے ان کو تو کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں، بھوک والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی ہے، تو اب یہ چیز تو حقیقت کے طور پر سامنے آ چکی ہے کہ غزہ کے اندر حالات جو ہیں وہ بہت جو ہیں وہ خراب ہیں. ایسا صاحب پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے یا پھر کشمیر کے حوالے سے بڑا ایک واضح موقف ہے. اب اس ساری صورتحال میں جو اسرائیل کی ہٹ درمی ہے اور بھارت کی جو منافقت ہے، اس میں عالمی سطح پہ ایک خاموشی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آتا ہوں پاکستان کے، جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا پاکستان کا موقف. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے، ایک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف آپ اس کو تسلیم کرنے والے ہی آپشن لے کر باہر آ گئے ہیں. وہ آپشن سعودی عرب بھی اس آپشن پہ کام کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس آپشن پہ کام کر رہا ہے. اور یہ آپشن بیسیکلی دیکھا جائے تو جب اسرائیل بنا تھا اور فلسطین بنا تھا تو دو ریاستیں تھیں جو یو این او نے رکھی تھیں. تو اس میں 33% جو تھا انہوں نے آلموسٹ جو تھا وہ فلسطینیوں کو دے دیا، اور 70% کے قریب جو علاقہ تھا وہ اسرائیلیوں کو دے دیا، حالانکہ ان کی تعداد بھی کم تھی. ایک تو دو سٹیٹس کا کانسیپٹ ہے جو یو این او کے تحت چلا آ رہا ہے. اچھا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ بانیہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت جب وہ پاکستان بنا تو انہوں نے بڑا واضح موقف اس پہ اختیار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ریاست جو اسرائیل کے نام سے جس کو زبردستی اس خطے میں ایک قسم کا لاگو کیا جا رہا ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ یہاں پر رہے، تو یہ ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا. تو یہ ایک موقف تھا جو کہ بعد میں جب امریکن آپ سمجھے کہ جب خاص طور پر کلنٹن اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں موومنٹ چلائی گئیں وقتی طور پر، وہ اس وقت چاہتے تھے کہ جناب بالکل اسرائیل کو جو بالکل ایک مسلم امہ کے اندر یہ بات ہے کہ ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے، اس کو تھوڑا توڑا جائے.
تو انہوں نے 2 ریاستوں والی بات جو تھی چھیڑ دی کہ چلیں جی فلسطین کی ریاست کو بھی رکھیں گے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم موقع پر دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جب سے اسرائیل کا قیام جو ہے وہاں پر ہوا ہے اور ناجائز طریقے سے یو این او کی ریزولوشن کے تحت، تب سے جو ایک زائنزم کا ایک ایجنڈا ہے جس کے اندر شروع میں بھی اور اب بھی اور درمیان میں بھی فلسطینیوں کا بھرپور قتل عام کیا گیا اور ان سے وہ زمینیں جو ان کی تھیں ان سے چھین لی گئیں، اور اب بھی وہ آباد کاری ایک ناجائز اور ایک تمام جو دنیا کے قوانین ہیں اسے پس پردہ اسے ہٹ کے وہاں پر جو ہے اس وقت وہاں پر آبادی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اچھا، اس غیر قانونی آبادی کی وجہ سے وہاں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے ساتھ ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو ان کے ہسپتالوں کو تباہ کیا گیا، ان کے سکولز کو، ان کے انفراسٹرکچر کو، وہ میرا خیال ہے اب کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا. غزہ ایک آپ کو لگتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ایک شہر ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، شاید وہاں انسان کبھی بستے ہی نہیں تھے، اس طرح کی صورتحال ہے وہاں پر. تو اس صورتحال کے اندر جب آپ 2 ریاستی منصوبے کی طرف آ جاتے ہیں یا آپشن کی طرف آ جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فلسطین کو تسلیم کر لیا جائے یا ریاست کو مان لیا جائے تو ہم اسرائیل کو مان لیں گے. اچھا، سعودی عرب اسی ایجنڈے کو لے کر اب اس وقت چل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اب اسرائیل اس کو مان لے گا، کیونکہ امریکن جو ہے خاص طور پر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ جو 20 لاکھ آبادی ہے، جو ان کے ساتھ اس وقت جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جی یا تو سعودی عرب قبول کر لے یا مصر قبول کر لے، اور یعنی یہاں نہیں رہ سکتے، ہم ایک نیا ایک غزہ تیار کریں گے اور اس کے اندر جی بڑے آپشنز ہوں گے. یعنی وہاں کی جو آبادی ہے اس کو غیر قانونی طور پر، اور کوئی ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ نہیں ہے کسی فورن اسٹیٹ کا یا ایون اسرائیل کا کہ وہ ایسی حرکت کرے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو فلسطینی ہیں اصل میں، جنہوں نے بیسیکلی ان اسرائیلیوں کو پناہ دی تھی اوٹمن امپائر کے دور کے اندر، جب ان کو پورا یورپ نے پورا ان کے دھکے دے کے نکالا تھا تو یہ بینر اٹھا اٹھا کے پھرتے تھے کہ ہمیں فلسطینیوں سے اپیل کرتے تھے، ہمیں اس پناہ وقت دیں. عثمانیوں سے اپیل کرتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیجئے گا. تو ان کو انٹر کیا، اور اس کے بعد آج یہ صورتحال ہے کہ قتل عام اگر فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھ لیں یا سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھ لیں تو کیا جرمنی آپ کو اس میں نظر آتا ہے یا اس کے حوالی نظر آتے ہیں جو یہ الزامات لگاتے ہیں. مسلمانوں کا تو کہیں ایسا چکر ہی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ وہی بدلہ لیا جا رہا ہے ہولوکاسٹ کی طرح. ہولوکاسٹ سے بھی بڑا ظلم اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ جو اسرائیلی ہیں یہ مظلومیت کے نام کے اوپر ایسے فساد برپا انہوں نے اس وقت پورے اس ریجن میں کیا ہوا ہے. انسانوں کا جس طرح قتل عام کیا جا رہا ہے، جیسے بچوں کو مارا جا رہا ہے، جیسے عورتوں کو مارا جا رہا ہے، جیسے بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، اور دنیا کا کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ آپ ہسپتالوں کو نشانہ بنائیں. وہ میڈیا کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ہاسپٹلز کو نشانہ بناتے ہیں. تو اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2 ریاستی منصوبہ، تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کسی بھی صورت میں اس کو مانے گا. صحیح. اس وقت زائنزم کا ایجنڈا یہی ہے کہ اندر سے اسرائیل کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جائے اور پھر اسے سپل اوور کیا جائے اپنے جس ایجنڈے کو. کس طرح اردن کو قابو کیا جائے، شام کو کیا جائے، لبنان کو قابو کیا جائے، ایران کی طرف جایا جائے، ادھر سے مصر کی طرف جایا جائے، اور سعودی عرب کی وہ باتیں کر رہے ہیں، مکہ اور مدینہ کی باتیں کر رہے ہیں جیسے گریٹر اسرائیل. ہم مانے نہ مانے، وہ تو آپ اس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو 2 ریاستی منصوبہ میرا خیال ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب اس کی ایفرٹ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں. آپ جتنا مرضی اس کے اوپر اٹھا لیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں. اگلا نشانہ اسرائیل بھی ہے اور پاکستان بھی ہے، اگلا نشانہ پاکستان بھی ہے اور سعودی عرب بھی ہے. اچھا، تو چونکہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی مئی میں دیکھا جو کچھ ہوا، تو اب آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ایران کے اندر کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب پاکستان بیسیکلی اصل نشانہ ہے. تو پاکستان کو میرا خیال ہے کہ ہمیں معاندانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے پاکستان کو اس وقت، حکومت پاکستان کو اگریسو رویہ اپنانا ہوگا. خوف سے نکل کر آپ رویہ اپنائیں گے. پاکستان کے اندر اگر آج ٹیررزم ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل ہے. تو اگر آپ نے اس سے لڑنا ہے تو پھر آپ معاندانہ رویہ ختم کریں اور اسرائیل کے خلاف پورا سٹینڈ لے کے کھڑے ہوں، اور اس کے لیے آپ کو امریکہ کی آنکھوں میں بھی آنکھیں امریکہ دیکھنا. کوئی امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی پیشکش کر سکتا ہے؟ دیکھیں پیشکش تو میرا خیال ہے اگر وہ دیکھیں یہ کہاں پہ ہو رہی ہے اس وقت، یہ جو کانفرنس ہے بے شک اس میں سعودی عرب ہے لیکن ایک قسم کی سرپرستی تو امریکہ کی ہے نا. ہاں جی. تو وہ ایک جو پریشر ہے اسرائیل کے خلاف کرنے کا، اگر سعودی عرب اس ایجنڈے کو لے کے چلا ہے کہ 2 ریاستی کر لیا جائے، تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی امریکنز کی بھی آشیرواد حاصل ہے
کہ کسی طریقے سے ابھی بیسیکلی وہ چیزوں کو لنگر آن کر رہے ہیں اچھا کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑا کوئی محاذ نہ کریٹ ہو جائے، درمیان میں وہ گفتگو رکھتے ہیں جاری، اور اس کے بعد وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے رہتے ہیں. یعنی جو گفتگو کا ٹائم ہے، جو بات چیت کا ٹائم ہے، اس دوران وہ اپنا جو آپ سمجھیں کہ جو فوجی ایجنڈا ہے اس کو وہ پوری طرح کرتے ہیں، اور اس دوران وہ قبضے کرتے چلے جا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان کو دو ریاستی منصوبہ، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کچھ عرصہ قبل پاکستان نے یہ موقف تھوڑا پیچھے کیا تھا، ختم کیا تھا دو ریاستی والا، دوبارہ سے یہ کہیں انیشیٹ کیا گیا سعودی عرب کی طرف سے، اور پاکستان اس میں شامل ہو گیا. میرا خیال ہے پاکستان کو اپنا پہلا موقف جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے، جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر بھی ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالک میں ویلڈ ہے. جس دو نکاتی ایجنڈے کی آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کا جو ہے وہ موقف واضح ہے، یا پاکستان بھی کہیں کوئی کنفیوژن کا شکار ہے؟ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ابھی تک اس کو میرا خیال ہے اپنی پاکستان پہلی سٹیٹمنٹ کے اوپر قائم رہنا دیکھیں چاہیے. پاکستان بھی کنفیوژن کا شکار ہے. اچھا اس وقت اسرائیل ایک ایسی پرابلم ہے جس سے نکلنے کے لیے لوگ مختلف آپشنز پہ بات کرتے ہیں، لیکن جس آپشن پر یہ بات کر رہے ہیں اچھا سعودی، وہ تو دیکھیں وہ تو شروع میں یو این او نے کیا تھا، اس پہ تو اسرائیل کبھی چلا بھی نہیں. آپ جو بھی کر لیں تو وہاں کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اگر آپ دو ریاستوں کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل تو کسی دنیا کے ملک کی بات ماننے کو تیار نہیں، نہ وہ یو این او کو مان رہا ہے، نہ وہ سیکورٹی کونسل کو مان رہا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے امریکہ اس کا سرپرست بنا ہوا ہے. تو یہاں تو ہے نا کہ وہ مان لے، وہ مان بھی نہیں رہا، اور وہ ظلم و جبر بھی کر رہا ہے، ستم بھی کر رہا ہے. اور دنیا کے میرا خیال ہے کون سے قوانین ہیں، مذہب کیا کہتا ہے، دنیا کے قوانین کیا کہتے ہیں اس وقت، اور کہیں بھی جہاں تہذیب بستی ہے، انسان بستے ہیں، وہ جو کچھ اس وقت غزہ میں کر رہا ہے میرا خیال ہے اس کی خلاف ورزی تو آپ نہیں کہیں گے، میرا خیال ہے بہت بڑا ایک جرم وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں تو ملنی چاہیے، یہ تو آخرت تک پھیلی ہوئی سزا ہے. بالکل. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب، بھارتی وزیر داخلہ نے جو ہے وہ پہلگام واقعے کے حوالے سے آج بڑی ایک عجیب سی منطق پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ پہلگام واقعے میں جو دہشت گرد ملوث تھے ان کے پاس سے جو ہے وہ پاکستان کی بنی چاکلیٹ ملی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس منطق کو اور اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے بھارتی قیادت کی مت ماری گئی ہے، صحیح. اور وہ اس چکر میں نا ان کی یہ سٹیٹمنٹس مجھے زیادہ شغل مغل ایک لفظ ہوتا ہے جی، شغل مغل لگ رہا ہے. پتہ نہیں یہ کوئی بات کرنے والی، اور اپنی پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ ایویڈنس کیا لائے ہیں کہ پاکستان کی چاکلیٹ. تو پورے انڈیا میں پاکستان کا مال پہلے بھی جاتا تھا، تو وہ تو چاکلیٹ میرا خیال ہے پتہ نہیں کہاں کہاں موجود ہوگی، اور پاکستان کا مال تو انڈیا میں بڑے عرصے سے جاتا رہا ہے. تو اس طرح کی چیز کر کے آپ کیا ثابت کرتے ہیں؟ اور انڈیا تجارت بھی ہماری رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان سے، ادھر سے دبئی سے بھی اور بہت سارے اور ممالک سے بھی پاکستانی مال انڈیا میں جاتا ہے. لیکن دہشت گرد کیسے تھے جو چاکلیٹ کھا رہے تھے، جنہوں نے انسانوں کو قتل کرنا ہے مزے سے چاکلیٹ کھا رہے تھے. کیسا بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنی پارلیمنٹ کو. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت مودی سرکار جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے، اور یہ جو جس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے خطاب کیا ہے، جے شنکر صاحب جو ہیں ان کے وزیر داخلہ جو ہیں، اور جو ان کے جو وزیر خارجہ جو ہیں، وزیر دفاع جو ہیں، ان کی جو اگر آپ تقریریں دیکھ لیں تو ان تقریروں کے اندر یہ جے شنکر صاحب تو غالباً ان کے وزیر خارجہ ہیں اور وہ وزیر دفاع ہیں. تو اب اگر ان کی تقاریر دیکھ لیں اس پارلیمنٹ کے اندر، تو اس پارلیمنٹ کی تقاریر جو تھی، ان کی اپوزیشن نے جو اجلاس بلایا تھا، بہت ہیو اینڈ کرائی مچایا جا رہا تھا اپوزیشن کی طرف سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے. اور یہ ہیو اینڈ کرائی اس لیے مچایا جا رہا تھا کہ یہ پتہ چلے کہ جناب یہ اصل واقعات کیا ہیں. امریکن سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پریزیڈنٹ کی طرف سے کہ جنگ انہوں نے بند کروائی ہے، حکومت جو ہے مان نہیں رہی. تو اس کے بارے میں مودی صاحب خود آ کے اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو مودی جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کے خلاف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کے پاس تو سارے سیکرٹس ہیں نا، جو بات ہوئی ہوگی سب پتہ ہوگا. تو مودی کی طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ٹرمپ کو ڈینائی کرنے کی بات ہے. صاحب مودی کی طرف سے سٹیٹمنٹ کے بھی، اب جو امریکن سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آج جو ہے وہ امریکی صدر کی جانب سے جو خالستان کے رہنما ہے ان کے حق میں بھی بات کی گئی ہے. یہ بھی ایک ہے تضاد. جی ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ان کے لیے بہت ایک دھچکا ہے اس وقت جو قیادت ہے انڈیا کی. اس میں دیکھیں مودی صاحب جو ہیں وہ آج بھی یعنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں آئے وہ، اور اپوزیشن کا بڑا مطالبہ تھا. انہوں نے اپنے یہ دو سٹوجز وہاں پر بھیجے، جے شنکر صاحب اور دوسرے جو ہیں. اچھا یہ جو دونوں لوگ ہیں
یہ جو اسٹیٹمنٹس دے کے آئے ہیں ان کو کسی نے تعریف نہیں کی اور اپوزیشن اس پر بڑا بویلا کیا سوشل میڈیا پر. اگر کسی بندے نے تعریف کیا تو وہ مودی ہے، مودی نریندر مودی، وہ خود ان کی تعریف کر رہا ہے سوشل میڈیا پر. اور یہ اسی طرح ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، انجمن ستائش بامی، آپ میرے گلے میں ہاتھ ڈالیں اور میں آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالوں، آپ میری تعریف کریں اور میں آپ کی تعریف کروں. تو اس طرح کا ایک سین ہے. لیکن وہاں پر اس وقت بہت زیادہ وہاں ہیو اینڈ کرائی مچا ہوا ہے اور بہت سارے سوالات وہاں اٹھائے گئے ہیں. ان کے ایک ممبر نے وہاں یہ سوال اٹھایا کہ پہلے تو یہ بتایا جائے نا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں گیا تھا وہاں پر کشمیر کے اندر کسی فنکشن کے اوپر، تو ہم نے دیکھا کہ چپے چپر پر جو ہیں وہ فوجی کھڑے ہیں. لیکن یہاں یہ صورتحال یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو نہ تو وہاں پہ کوئی فوجی کھڑا تھا اور نہ کوئی پولیس والا کھڑا تھا. تو اس طرح کی صورت، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو سیکیورٹی لیبس تھا وہ کیسے ہوا. پھر اب یہ جو اسلحے کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ چاکلیٹ ملی اور اسلحہ، اور اس کے اندر دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خود انڈیا کا اپنا کام ہے، اپنے لوگوں کو انہوں نے وہ ظلم ہے. پاکستان کی طرف سے تو پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جناب یہ بندوں کو نکال کے ماریں گے اور پاکستان پر ڈالیں گے. تو وہی انہوں نے کیا ہے. ہم نے کل کے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے اسی طرح کیا ہے. پھر چاکلیٹ، لیکن یہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس سے آپ یہ ثابت کر دیں کیٹیگوریکلی کہ جناب یہ پاکستان نے بھیجے تھے یا پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ تھا. ایسے بھونڈے طریقے کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ میرا خیال انہیں خود بھی شرم آنی چاہیے کہ کیا اس طرح کسی ملک پر یہ اس طرح کی ایویڈنس کے ساتھ الزام لگایا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا جس طرح یہ کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں. اصل میں بیسیکلی اب وہ کور اپ کر رہے ہیں جو مہادیو انہوں نے شاید آپریشن شروع کیا. سب جو آپریشن مہادیو شروع کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں چونکہ یہ تو جو ہے وہ آپریشن سندور کی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہوگا، لیکن اس سے ان کی ہزیمت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یا جتنی جگ ہنسائی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے گی، اور عالمی سطح پہ بھی جو ہے وہ جتنی انہیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہو جائے گی؟ نہیں، کہاں ہوگی. وہ جو بیانات دے رہے ہیں اس میں مزید لطیفے جنم لے رہے ہیں نا. ایک تو وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستانی جو اسلحہ ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ ان کی کسٹڈی میں لوگ ہیں، ان کو مارا ہے انہوں نے اور اس کے بعد خود ہی اسلحہ ڈال دیے، جو کہ ان کے وہاں سے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ امریکہ جو انڈیا اس کا اپنا کام ہے، یہ مودی سرکار کا اپنا کام ہے، اور یہ ماضی میں جب بھی کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس طرح کی یہ صورتحال کرتے ہیں. ان کی اپنی فورسز ہیں، لوگوں کو مار کے ان کے اوپر جو مرضی ڈال دیں. تو یہ جو اس طرح کا طریقہ کار ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کے لیے بینیفیشل ہے. اور دیکھیں اس میں اور باتیں بھی بہت ساری وہاں پہ اٹھائی جا رہی ہیں. وہاں پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ جناب یہ بتایا جائے کہ جو ہے کتنے جہاز جو ہیں انڈیا کے گرے. تو اس پہ بڑے سیکھپا ہوئے مودی کے جو ہیں جتنے بھی سٹوجیز ہیں، انہوں نے کہا جی ہم سے یہ پوچھا جاتا کہ جی انڈیا کا کوئی فوجی ہم نے ان کے کتنے مارے ہیں، تو ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہمارے فوجی کتنے مرے ہیں، تو جی ہمارا تو کوئی فوجی نہیں مرا، حالانکہ پتہ کہ بہت بڑا ان کا نقصان ہوا ہے. پھر تیاروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ جو ان کے لڑاکا تیارے ہیں اس میں تو ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی ہے، ایون فرانس کے اندر سے ہی تصدیق ہوئی ہے اور بہت سارے ممالک یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ ان کے جہاز گرے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں یہ سارا کا سارا عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اب اس کو کسی لاجیکل اینڈ کی طرف انہوں نے شو کرنا ہے کہ ہم نے، کیونکہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے، یعنی نریندر مودی یہ کہہ رہا تھا کہ جناب 21 ٹارگٹ جو تھے ہم ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں. پھر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر 21 ٹارگٹ تھے اور آپ یہ کہتے ہیں آپ کامیاب تھے، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اب رپٹلی آپ نے 9 ٹارگٹس اس کو مائنس کیے اور 9 ٹارگٹس کے اوپر ہی آپ نے کہا جی اچیو ہو گیا، اور ساتھ ہی آپ نے سب کچھ اچیو ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا کچھ ختم کر دیا، بند کر دیا. اگر کچھ تو ہوا ہے نا، وہ قوم کو بتائیں. اگر ٹارگٹس اور وہ اگر پاکستان اتنا ہی نیچے گرا ہوا تھا، اتنا ہی کمزور تھا، پاکستان ڈیفنس نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر آپ 21 جو تھے ٹارگٹس کو اچیو کرتے، آپ 9 پہ کیوں رہے؟ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے انٹرنل جو ایک رفٹ ہے اور یہ ایک ان کی امیج جو خراب ہوئی ہے، وہ اس کو بچانے کی کوشش میں غلطیوں پر غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے صاحب ڈائیلاگ، مذاکرات یا پھر ٹیبل ٹاک جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کا حل سمجھے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ کسی ٹیبل ٹاک کے حامی ہو سکتے ہیں اس وقت جو سچویشن جتنی خراب ہو چکی ہے یا بگڑ چکی ہے؟ دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ ان سے کہا کہ آ کے ہم سے بات کریں، اور آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے بیسیکلی کور ایشو تو وہی ہے نا، اس کو لے کر بھی آپ کے نہرو صاحب گئے تھے وہاں پر یو این او میں، لیکن اس سے انخراف کر لیا. یہ جو بنیا ہے نا، یہ وعدہ خلاف ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کے جو سب سے
خاص اس کی جو ایک میں سمجھوں اس کا جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمر میں چھری مارتا ہے. یہ پہلے کیونکہ ان کی ہندو توا کی جو اگر آپ پڑھیں نا ساری فلسفی تو اس میں یہ ہے کہ دشمن کو اگر کمزور دشمن ہے تو اس کو ہڑپ کر جاؤ, اور اگر طاقتور دشمن ہے تو اس کی جڑیں کاٹو یہاں تک کہ وہ کمزور ہو جائے. تو اس کو بڑی محبت کا اظہار کرو, اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرو, لیکن نیچے سے اس کی جڑیں کاٹو. تو یہ تو ان کی ہندو توا کی فلسفی ہے اور اس فلسفی پہ یہ چل رہے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں کہ سامنے کون کھڑا ہے. تو پاکستان نے جو ریسپانس دیا ہے وہ بہترین تھا. اب وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جناب اس وقت پاکستان جو ہے اس کو سے ہم پرامن ہیں اور یہ پاکستان کوئی دہشت گرد ہے. یہ پرامن بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ دہشت گردی کے لبادے میں دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. ایک ایسی اسٹیٹ ہے انڈیا جو دہشت گردی کا لبادہ پہن کر 1 لاکھ اگر پاکستانی یہاں شہید ہوئے ہیں تو وہ کس نے کیے ہیں؟ وہ انڈین را جو ہے بدنام زمانہ ایجنسی, اسی کے لوگوں کا, انہی کا پلان ہے نا, مائنڈ سائٹ انہی کا ہے پیچھے, برین چائلڈ جو ہے, اور اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. اور ہم نے جو مئی میں جو واقعہ ہوا اس میں ہم نے سارا دیکھ لیا کہ کیا ہوا سب کچھ. تو یہ بیسیکلی آپ اسرائیل دیکھ لیں, یہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ دہشت گردی کے لباس کے اندر یہ مظلومیت کا دعویٰ کرتے ہیں, پوری دنیا میں یہ دہشت پھیلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم معصوم ہیں. تو آپ ان کی معصومیت پہ نہ جائیں. ان کے جو آپ سمجھے کہ انہوں نے جو اپنے لبادے میں جو خنجر چھپایا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے, تو پھر میرا خیال ہے وہ چیزیں آپ کو بالکل زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ نظر آئیں گی. اس وقت میرا خیال ہے مودی سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ جو آپریشن سندور شروع کیا گیا تھا اس کے ٹارگٹ اچیو کیے گئے کہ نہیں کیے گئے. اب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا. دیکھیں جی اب وہ جو جن کا یہ جو پلانر تھے ہم نے ان کو بھی مار دیا, یعنی وہ اس کو لاجیکل اینڈ پہ لے جا رہے ہیں. اچھا جی اس میں پاکستان شامل ہے, لیکن وہ اس طرح یعنی اتنے بھونڈے انداز میں ہے کہ جس میں صاف نظر آتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی کسی سے عقل لینی چاہیے تھی. ایسے سب جنگ جو ہے وہ تو کسی لڑائی یا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اب بکھلاہٹ کا شکار جو مودی سرکار ہے وہ تو اس چیز کو سمجھنے سے آ رہی ہے, لیکن جس لاجیکل اینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ جو لاجیکل اختتام ہے وہ کیا ہوگا؟ جنگ تو حل نہیں ہے. دیکھیں وہ لاجیکل, پاکستان اس چیز کا حامی ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کی طرف آئے. ابھی ان کی ہمت نہیں ہے, ان کو جتنی مار پڑی ہے نا ان کی ہمت تو نہیں ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے کہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے. آپ نے کہا ٹیبل ٹاک, ہاں بالکل ٹیبل ٹاک جنگیں جو ہیں, لیکن بہرحال جنگیں ٹیبل ٹاک سے ختم تو نہیں ہوتی. جنگیں تو پھر جنگیں ہوتی ہیں, وہ لڑی بھی جاتی ہیں, اور اس میں فائنل حل جو ہوتا ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ لڑنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن دنیا میں ممالک لڑتے ہیں. ابھی دیکھیں کتنے زیادہ آپ کو کنفلکٹس نظر آتے ہیں دنیا کے اندر, انڈیا پاکستان کا, اسرائیل کا, ایران کا, لیکن وہ جنگیں کر کے ایک دوسرے کو اپنی طاقت بھی دکھائی جاتی ہے اور پھر ٹیبل ٹاک پر آ کر بات ختم کی جاتی ہے. انڈیا جو ہے اس نے یہ کوشش کی کہ پہلے ہم اپنی طاقت دکھائیں, اپنے مسل دکھا کے پاکستان کو ٹیبل ٹاک کے اوپر بعد میں ہرائیں گے, لیکن پاکستان نے ان کو ہر جگہ پر ہرایا ہے. تو یہ اب ان کو ہضم نہیں ہو رہا. اپنی قوم کو وہ کیا بتائیں, ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے نریندر مودی کا وہ زمین پر آیا پڑا ہے. پورا انڈیا ان سے سوال کر رہا ہے, اپوزیشن جو ہے ان کو بڑا موقع مل گیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی آپریشن شروع کیا وہ ہمارے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا موقف درست ہے, اور اس کے مطابق یہ چیزیں جو ہے وہ رونما ہوئی, اور اب اس کا اینڈ یہ ہے. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے. آج جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے سول نافرمانی کے حالات پیدا نہ ہونے دیے جائیں. خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایک تو اس سٹیٹمنٹ, اور انہیں یہ حکومت سے اتنی مایوسی کیوں ہے کہ آپ اس طرح کے حالات پیدا نہ کریں کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے؟ دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, چونکہ خواجہ سعد رفیق حکومتی جماعت سے ان کا تعلق ہے, اور یہ ان دنوں کم بولتے ہیں, لیکن آج جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی لاجیکل ہے. اٹ کیریز ویٹ, اٹ ساؤنڈز لاجک, اور اس میں بہت ساری باتیں درست ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بالکل آپ مخالفت برائے مخالفت سے ہٹ کر اور کچھ اداروں کی جی حضوری سے نکل کر اگر آپ کو ریاست کے معاملات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی درست لائنز پر ہے. ایسے صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. ناظرین ایسے صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو کہ بات کر رہے تھے خواجہ سعد رفیق صاحب کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے, انہوں نے کہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے سول نافرمانی کچھ ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ شروع ہو جائے.
اپنی ہی حکومت سے کیوں اتنے نالائق خواجہ سعد رفیق صاحب؟ حکومت سے نالا نہیں، میرا خیال ہے وہ کچھ حقیقت پسندانہ بات کر رہے ہیں اور اسے سننا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بیان میں کہ تیرا سے ٹانگ تک جو ہے عوامی بے بسی، کرب، احساس زیاں اور محرومی عروج پر ہے۔ حالات کا جبر ناقابل یقین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ جو صورتحال اس وقت وہاں پر موجود ہے اس کو درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ حالات کا جبر جو ہے وہ تیزی سے خیبر پختونخوا کے اندر جو امن و امان کی سچویشن ہے اس کو آؤٹ آف کنٹرول کر رہا ہے۔ صحیح، اب وہاں جو صورتحال ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف فارج ہیں، دوسری طرف سیکورٹی فورسز ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یا اس وقت جھگڑا ہے یا لڑائی ہو رہی ہے یا آپریشن ہو رہا ہے اس میں عام لوگ بہت پس رہے ہیں۔ کل جو بچی کا ایک واقعہ، جو بچی کا دو تین دن پہلے واقعہ ہوا کہ ایک مارٹر گولہ لگا اور اس کے بعد ایک احتجاج آ رہا تھا، پھر فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس میں ان کا الزام ہے کہ سیکورٹی فورسز والوں نے سیدھی فائرنگ کی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے چیزیں دیکھی، تو چیزیں چھپ نہیں سکتی نا آج کے دور میں۔ بالکل تو اس ایسی کا صورتحال اس سے یہ پیدا ہوئی ہے کہ وہاں پر اب ریئیکشن بہت زیادہ، اپوزیشن کو تو چھوڑ دینا آپ، پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف سے یا ہم لڑیں گے یا اس طرح کی صورتحال ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ خود حکومتی زوما جس میں خواجہ سعد رفیق، آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں اور اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، مکالمہ نہیں ہوگا، تو سمپلی اگر آپ طاقت کے زور پر کرنا چاہیں گے تو وہ کامیابی نہیں ہوگی، صحیح، بلکہ اس سے چیزیں آؤٹ آف پرپورشن جا رہی ہیں۔ تو آؤٹ آف پرپورشن جب چلی جائیں گی یا آؤٹ آف کنٹرول چلی جائیں گی تو پھر اس کی صورتحال جو ہے وہ پنجاب تک بھی محسوس کی جائے گی۔ پنجاب جو ہے وہ ان جگہوں پر جو اہل پنجاب ہیں، وہ ٹانک ہو، وہ تیرا ہو، وہ خیبر پختونخوا کے علاقے، وہاں لوئر وہ دیرو، امن اپر چاہتے ہیں دیرو، اور ہم نہیں چاہتے کہ امن جو ہے وہ وہاں پر خراب ہو۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی کچھ سر وقتی، یعنی وقتی طور پر کچھ سر تو جڑتے ہیں لیکن پھر وہی سچویشن ہو جاتی ہے۔ اب سول انتظامیہ جو ہے یہ کام سول انتظامیہ کر سکتی ہے، کوئی جرگہ بلائے، کوئی لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کرے، لیکن سول انتظامیہ بالکل مفلوج ہے، اور جو آپریشن کرنے والی فورسز ہیں وہ شاید کچھ ٹاؤٹس کے اوپر رلائے کرتے ہوئے جو کام کر رہی ہیں، جو سعد رفیق صاحب کی گفتگو لبے لباب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ واقعی اس وقت صورتحال ہے وہاں پر، وہاں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور وہاں کچھ علاقے ہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر کرفیو بھی لگا دیا گیا ہے، لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہاں سے نہ نکلیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں تک محدود نہیں رہے گی۔ آپ نے دیکھا کہ غزہ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں ادھر سے نکلنے والی آگ کہاں تک پہنچی ہے، وہ ایران تک پہنچی ہے، وہ پاکستان تک آئی ہے۔ اسی طرح جب تیرا کے اندر اس طرح کی سچویشن جب باہر پھیلنے شروع ہوگی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ وہاں تک محدود رہے گی، وہ پھیلے گی پھر۔ تو اس کو جو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار ہے، آپ آپریشن بھی کریں، لوگوں کو عزت بھی دیں، ان کو بٹھائیں بھی، اور اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو اس کو ڈیل کرنے کا سول انتظامیہ کو موقع دیں کہ وہ اس کو ڈیل کرے، اور اگر پرامن احتجاج ہے اور وہاں پر اگر فائرنگ ہو جاتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں تو ہوں گے۔ ایسے صاحب اگر حکومتی اپنے حلقوں سے ایسی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں یا ان کی نشاندہی کی جاتی ہے تو کیا حکومت اس کو کنسیڈر کرے گی؟ چونکہ عوام کی جانب سے بھی تو دیکھیں اس چیز ابھی کی تک نشاندہی کی تو جاتی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ون وے ٹکٹ ہی چل رہا ہے۔ ہے۔ اچھا، ابھی تو صرف یہ ہے کہ آپ جس طرح ہے کہ بس کچل دیں، کسی کو کھڑا نہ ہونے دیں، اس سوچ کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی جہاں تو ایک بات کی جا رہی تھی کہ ہارڈ اسٹیٹ پاکستان کو ہونا پڑے گا، اور یہ جو خارجی ہیں ان کے خلاف آپریشن ہوں گے اور ان کو بالکل کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا، بالکل اسے پہنچایا جانا چاہیے، خارج کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس میں جو سول آبادی اس میں جن کو وہاں لا کے بسایا گیا تھا، سول آبادی جب اس کو چاہے وہ خارج کی طرف سے ہو یا ادھر سے کوئی اس میں آپریشن کے دوران کچھ ہلاکتیں ہوں، تو یہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بڑا خوفناک ہے، بڑا یعنی پھیل سکتا ہے، اور وہ محدود نہیں رہے گا نا، چیزیں پھر آگے کی طرف ٹریول کرتی ہیں۔ اور اس وقت آپ پورا خیبر پختونخوا اس آگ میں پھر وہ ہے کہ بلوچستان تو آپ کے سامنے ہے، پھر خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں، بلوچستان کے اندر شاید بلوچیوں کی اتنی آبادی نہیں ہے، وہاں آئیڈینٹیفائی کر کے لوگوں کو جو کہ وائلنس میں انوالو ہیں ختم کرنا آسان کام ہے، لیکن خیبر پختونخوا بالکل ڈفرینٹ اس کے ڈائنامکس ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر بہت سارے قبائل ہیں، بہت بڑی آبادی ہے، وہاں پر جب کچھ اس طرح کی چیزیں اور واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ پورے صوبے میں آتا ہے۔
تو پورے صوبے میں اگر آئے گا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پورے ملک میں آتا ہے. تو اب وہاں پر آپ کو پیرلل کام کرنا ہوگا کہ وہاں کے جو مائدین ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ ان کے معاشروں میں ان کے قبائل میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، آپ ان کو انگیج کریں تاکہ ان کو علیحدہ کیا جائے اس ساری چیز سے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایسے واقعات رونما ہو جائیں کہ جس کی بدولت ان کو موقع مل جائے اور وہ لائن کی دوسری طرف چلے جائیں. تو میرا خیال ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ اہم بات کی ہے ایک ایسی صورتحال کے اندر جب پی ٹی آئی جو ہے 9 مئی کے واقعات ان کے سامنے آپ کے، اور اگر وہ 5 اگست کو موومنٹ اس چلاتے وقت ہیں. ملک میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، حکومت کی تو یہ ذمہ داری ہے نا کہ وہ سب سے پہلے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کو جو ہے وہ برقرار رکھے، تو اس کی رسپانسبل تو گورنمنٹ ہوتی ہے نا. جی بالکل گورنمنٹ کر بھی رہی ہے نا، لیکن اب اس کو طریقہ کار اڈاپٹ جو اس نے کیا ہے اس طریقہ کار سے اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ آ رہے ہیں تو اپنا طریقہ کار بدل لیں نا. سوال یہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب تو نے بات طریقہ کار بدلنے کی ہی ہو رہی ہے جی نا. سعد رفیق صاحب نے بھی یہی کہا نا. دیکھیں اب خوارج اگر آپریشن کر رہے ہیں تو ان کے خلاف تو آپریشن ہوگا نا، اس کو تو نہیں روکا جا سکتا، اس کو تو ہوگا، ان کو ختم کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ عام سویلین آبادی میں شامل ہو، وہاں مسئلہ کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ خوارج جو ہے سویلین آبادی کے اندر گھروں میں چھپے ہوئے ہیں یا وہاں آ کر کرائے کے مکان لے لیتے ہیں یا ان مکانوں کے اندر ہیں، تو جس کی وجہ سے جب سیکورٹی فورسز آپریشن کرتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے سول آبادی کو پہنچ جاتا ہے، یا وہ کوئی اٹیک کرتے ہیں. اچھا ان کے لیے بڑا آسان ہے، وہ سولین آبادی میں کسی کو ٹارگٹ کر دیں گے، اس کے بعد الزام سیکورٹی فورسز پہ لگا دیتے ہیں. اور لیکن بہرحال ان تمام باتوں کا ایک ری ایکشن جنم لے رہا ہے. اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، لیکن آپ پہلے جو سولین آبادی ہے ایک تو اس کو بچانا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں کو احتجاج ہوتا ہے تو وہاں جیسے فائرنگ کے واقعات جو ہوئے ہیں اس طرح کے واقعات نہیں ہونا چاہیے. وہ جبر ایسا نہ پیدا کریں کہ اب اسٹیٹ یہ کہے کہ جی ہم جبر کے ساتھ سارا کچھ کو ڈیل کر لیں گے. وہ سولین آبادی ہے، پاکستان کی آبادی ہے، پاکستان کے ہی وہ شہری ہیں. تو اگر ان کو نقصان پہنچے گا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ چلیں جی لاہور والے کو پہنچے گا یا کراچی والے کو پہنچے گا تو آپ شور مچائیں. تیرا جو ہے پاکستان کا حصہ ہے، ٹانگ پاکستان کا حصہ ہے. تو وہاں بھی لوگ جو ہیں ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے پاکستان جو سولین آبادی ہے ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے یا آپ کے. جہاں پہ یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جاتے ہیں تو کیا وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے یا وہاں کی جو صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے؟ جی لیا جاتا ہے، لیکن وہ غیر فعال ہو چکی ہے. وہاں کی جو صورتحال ہے دیکھیں وہاں پر اس وقت ایک قسم کی شورش چل رہی ہے، اور شورش کے پیچھے انڈیا ہے، اسرائیل ہے. آپ تھوڑے ان فیکٹرز کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ را پوری طرح انویسٹمنٹ کر رہی ہے وہاں سے، سرحد پار سے آپ کے جو ہیں سیبوٹیئرز آتے ہیں، ٹیررسٹ آتے ہیں اور وہ آ کے آپریشن کرتے ہیں. وہ یعنی لاہور کراچی والی صورتحال نہیں ہے نا وہاں پہ. تو چونکہ وہاں حالات کے تقاضے بھی ڈفرینٹ ہے، تو لیکن چاہے کتنے بھی ڈفرینٹ ہو لیکن سولین آبادی جو ہے اگر وہ ٹارگٹ ہوتی ہے یا ان کا کوئی جائز مطالبہ ہے تو ان کو انگیج کیا جائے. اگر آپ انگیج کرنے کی بجائے ان کو کسی دیوار کے ساتھ لگا دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی ایک اچھی چیز بھی ایک برائی میں تبدیل ہو جائے گی. صحیح ہو گیا، آگے بڑھیں گے. بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں قاسم اور جو سلمان ان کے دونوں بیٹے ہیں ان کو جو ہے وہ پاکستان آنے سے روک دی ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کے بچے کسی احتجاج یا احتجاجی جو تحریک ہے اسے لیڈ نہیں کریں گے. اس سے قبل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بارہا یہ سٹیٹمنٹ دی جاتی رہی کہ بانی پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں بیٹے ہیں وہ دونوں پاکستان آئیں گے اور وہ جو احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو وہ لیڈ کریں گے. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واہ جی واہ، اس میں واہ بھی آنکھوں گا اور تالی بھی جاؤں گا. اچھا یعنی عام کارکنوں کے غریبوں کے بچے آپ نے مروائے. اچھا ڈی چوک آپ کہتے تھے جناب ہم جو ہیں فتح کر لیں گے، دلی تک پہنچ جائیں گے، کارکن نکلیں گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یعنی دوسروں کے بچے جو تھے اس کو مرواتے ہوئے آپ کو بالکل کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی پوری لیڈرشپ سب پورے پاکستان کو کہتی رہی. 5 اگست کو بھی آپ نے کال دیا باہر نکلو لڑو مرو، لیکن جہاں اپنے بچوں کی باری آئی تو نہیں انہوں نے نہیں آنا، یہ لیڈ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو کچھ ہو نہ جائے، انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے. تو جہاں اپنے بچے ہیں وہاں تمام قوانین اصول ضوابط سب ایک طرف. تو اب جو ان کی والدہ ہیں انہوں نے بھی ان کو وہیں سے واپس بلا لیا، اور عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے بچے نہیں آئیں گے. تو بھائی اگر آپ کے بچے نہیں آئیں گے تو پھر دوسروں کے بچوں کو کیوں مروا رہے ہیں؟ دوسروں کے بچوں کو کیوں کہتے ہیں سینے کھول کے اپنے اور سینے سامنے کر کے اب گولیاں کھائیں؟ مثلا دوسروں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں آئے انقلاب تحریک ساری باتیں، اپنے بچوں کے لیے کوئی انقلاب نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے. آج جب ان کو تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس ہوا کہ اگر آئیں گے تو گرفتار نہ ہو جائیں، کہیں ریاست ان کو بھی پکڑ نہ لے، کہیں کوئی ایسی پروٹیسٹ موومنٹ کے اندر ان کو نقصان نہ پہنچے،
تو آپ کے دل جو ہے ایک دم پسیج گیا, نرم پڑ گیا, اور آپ نے کہا نہیں نہیں میرے بچے تو نہیں آئیں گے. تو جو دوسروں کے بچے ہیں کیا وہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ یہ جو دو آپ نے کسوٹی جو ہے اس کے دو طرف آپ کھیل رہے ہیں. اپنے بچوں کے حقوق اور ہیں, اپنے بچوں کے لیے تمام چیزیں اور ہیں, اور جو غریبوں کے بچے ہیں, کارکنوں کے بچے ہیں, ان کے لیے بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستانی عوام کو بھی, اور وہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ڈی چوک کے اندر جو سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے بہت سارے لوگ جو ہیں, یعنی اس میں بہت ساری فگر آئی تھی, 200 کہیں 600 اس طرح کی فگرز آئی تھی. تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ اگر وہ فگر آئی تھی تو ان لوگوں کے لیے کیا ان کی زندگیاں اہم نہیں تھی؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی مائیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے والدین نہیں تھے؟ کیا وہ گھر کے بہت سارے ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو سمجھے کہ بریڈ ونر تھے؟ ان کو تو مرواتے ہوئے, ان کو تو کرتے ہوئے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. اپنے بچوں کا مسئلہ ہے تو آپ نے کہا جی میرے بچے نہیں آئیں گے. تو یہ لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اور ان کی اولادوں کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے چیزیں اور طرح چلتی ہیں, اور عام آدمی کے لیے اور طرح چلتی ہیں. یوز کیا جاتا ہے, لوگوں کو مروایا جاتا ہے, اور طریقے بنائی جاتی ہیں, لیکن اپنی اولادوں کو بچایا جاتا ہے. صحیح. ایسا صاحب ابھی تو پاکستان آنے کی بات ہو رہی تھی دونوں ان کے صاحبزادوں کی, تو ہم نے دیکھا کہ حکومتی حلقوں سے جو ہے وہ بڑے سخت قسم کے بیانات سامنے آئے. ایک تو اس پہ بھی بات کیجیے گا کہ آنے سے قبل جو ایک سختی تھی, کیا حکومت کسی بکلاہٹ کا شکار تھی؟ اور دوسرا یہ کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے رہنما ہے ان کی جانب سے بھی بڑا ایک جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ سٹانس ہے اس حوالے سے کہ وہ آئیں گے اور اس چیز کو لیڈ کریں گے. تو ان کو یہ خبریں کون دے رہا تھا؟ وہ اتنی اتھینٹیکیٹڈ کیسے خبریں تھی کہ وہ فلاں ڈیٹ کو آئیں گے اور جو ہے وہ اس طریق کو لیڈ کریں گے؟ ظاہری بات ہے ان کی لیڈرشپ ہی دے رہی تھی نا, اور ان کی موومنٹ جو بچوں کی تھی, وہ جو باہر گئے تھے جا کے امریکہ میں ملے تھے اور جگہوں پر انہوں نے جو وزٹس کیے ہیں, اور اس کے بعد یہ اندیہ تو ان کی طرف سے آیا تھا نا کہ پاکستان کے میں ہم آ رہے ہیں. اور ان کی مخالفت جو تھی, کہا یہی جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے مخالفت کی کہ وہ انہیں نہیں آنا چاہیے. اب عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی. اب حکومت نے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب ان کے بچے آئیں گے, موومنٹ چلائیں گے, تو ان کا ایک موقف ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ باہر کے ممالک کے نیشنل ہیں, وہ پاکستان کے اندر آگے کوئی موومنٹ نہیں چلا سکتے. آئیں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے. اچھا, اگر انہوں نے باقی موومنٹ چلانی تھی اور واپس آنا تھا, چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے, حکومت غلط کر رہی تھی, لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ آج ان کے بچے نہیں آ رہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں ان کے بچے اس لیے نہیں آ رہے کہ انہیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے, کہیں ان کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, کہیں ان کو کوئی ضرر نہ پہنچ جائے, کہیں تحریک میں جب یہ چلا رہے ہوں تو کوئی آنسو گیس کا شیل ان کو نہ لگ جائے, کوئی ربڑ بلٹ نہ لگ جائے انہیں آ کر. تو کتنا ان کے لیے کیئر ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی, ان کی بہن علیمہ خان صاحب کے لیے, لیکن پورے پاکستان کو وہ بار بار کال دیتے ہیں, اور اس کال میں یہ ہوتا ہے کہ نکلیں, انقلاب لائیں. 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے ہیں مصباح. آج تک 10 سال آپ نے سزا بھی سنی, اور کئی کارکن کی جو زندگیاں ان کی جو ہے نا آپ سمجھیں کہ خراب ہو گئی, برباد ہو گئی. جب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی, ان کے گھروں میں جا کے پتہ کریں. صحیح. تو احسان صاحب جو چونکہ حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں, لہٰذا وہ پاکستان نہیں آ سکتے. تو بانی پی ٹی آئی جو جنگ لڑ رہے تھے یا کوئی تحریک شروع کر رہے تھے, وہ پاکستان کے بچوں کی تحریک ہے, مطلب جو پاکستانی شہری ہیں ان کی تحریک ہے, تو وہ پاکستان کے شہری ہی جا کے لڑیں گے. پہلی بات یہ کہ وہ تحریک میں حصہ لیں گے. بانی پی ٹی آئی کے بچے تو پاکستان میں نہیں ہیں اور پاکستان کے شہری بھی نہیں ہیں. حکومت پاکستان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ وہ آ نہیں سکتے. حکومت پاکستان نے کہا پاکستان کے شہری نہیں ہیں. نہیں, شہری نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ جب وہ آئیں گے یہاں پر تو تحریک نہیں چلا سکتے. ہاں, یہی کہہ رہی ہوں کہ پھر وہ جو پاکستان کے شہری ہیں جو اس تحریک میں شریک ہوتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں, تو وہ اپنے لیے شامل ہوتے ہیں, اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ انقلاب کے لیے بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو کیوں روکا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے ہے نا. وہ جو یہاں پہ جو تحریک میں شامل ہوتے ہیں وہ کس کی کال پر آتے ہیں؟ حکومت کی کال پہ تو سڑکوں پہ نہیں نکلتے, وہ تو بانی پی ٹی آئی کی کال پہ نکلتے ہیں نا. اور 9 مئی میں بھی جتنے لوگ نکلے تھے وہ بانی پی ٹی آئی کی کال پہ نکلے تھے. آج جو جیلوں میں بند ہیں, آج جنہیں سزائیں ہوئی ہیں, جن کے گھروں میں چھاپے پڑے, جو رول گئے, پنجابی میں کہتے ہیں رول گئے باقاعدہ طور پر, وہ چونکہ بانی پی ٹی آئی کے بچے نہیں تھے, وہ کسی اور کے بچے تھے, تو اس کا کوئی درد کسی کو نہیں ہے. اب بانی پی ٹی آئی کے بچے جب آنے لگے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ یہاں کہیں ان کو کوئی غزت نہ پہنچ جائے, یعنی آپ کو پتا ہے کہ کتنی عیش و عشرت میں وہ پلے ہوئے ہیں, یہاں آ کر انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو اب پہلے علیمہ خان صاحبہ کا بیان آ گیا, پوری پارٹی انتظار کر رہی ہے, پوری پارٹی کہہ رہی ہے وہ آ رہی ہے, وہ لڑ رہے ہیں اس بات پر کہ حکومت ان کے خلاف غلط کارروائی کر رہی ہے, حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, حکومت کو ویسا نہیں کرنا چاہیے, چلے جی ایسا ویسا نہ کرے حکومت تو پھر آ جائیں. تو اب پتہ چلا کہ جی ان کو منع کر دیا گیا کہ نہ, کیوں کہ پتہ ہے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرق جو ہے لیڈر اپنے بچوں کے لیے
किसी और तरह सोचता है और कौम के बच्चों के लिए किसी और तरह सोचता सही ऐसे सब, चूंकि 5 अगस्त को वो तहरीक का नुक्ता अरूज कहा जा रहा है कि वो 5 अगस्त को जो है वो हम शुरू कर देंगे। आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि आज की सूरत हाल ये है कि कुछ पता नहीं है कि वो इनकलाब कहाँ से शुरू होगा, वो कहाँ पे उसका इख्तिताम होगा और कितने लोग सामने आएंगे और उसको लीड करने के लिए कौन सामने आएगा, कौन से रहनुमाओं की क्या ड्यूटीज होंगी, वो कितने लोग मेरा साथ ख्याल है लेके इसमें जाएंगे। बहुत सारी चीजें आज की सूरत हाल ये है कि किसी को कुछ पता नहीं नहीं, है। मेरा ख्याल है उसमें फैसला हो रहा है, उसमें बैठक हो रही है। जो अच्छा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब वगैरह, तो मेरा ख्याल है कि जो इतलात भी हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वो लीड करेंगे इस तहरीक को और पीटीआई के जो लोग होंगे वो उसमें उनको सपोर्ट करेंगे, उनके साथ चलेंगे। अब ये सारा का सारा उनके ऊपर डाल दिया गया, ये उनकी टेक्निकल कोई रीजंस होंगी, लेकिन पीटीआई के खुद तहरीक चलाने की जो बात थी वो खत्म हो गई है। अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो इसको लेकर चलेगी, उसके हवाले से मीटिंग हो रही है और उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। एक ऑप्शन ये भी है कि वो तहरीक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ उसका रुख हो, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी मुखालफत है कि ये ना किया जाए, अपने अपने इलाके में ही प्रोटेस्ट कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन अगले 1-2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन देखना ये है कि क्या 5 तारीख को अगर तहरीक उन्होंने चलानी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों ने, तो फिर पीटीआई किस तरह उसमें शामिल होगी? क्या पीटीआई वाले बाहर आके तमाशा देखेंगे और तहरीक वो चलाएंगे आगे खड़े होकर, या पीटीआई के लोग उसमें शामिल होंगे? अच्छा, शामिल होंगे तो कितनी बड़ी तादाद में वो जाके शामिल होंगे, और क्या वो जितने भी लोग हैं वो इस बात पर राजी हैं कि वो अपनी लीडरशिप को छोड़कर किसी और तहरीक की लीडरशिप के पीछे वो मूवमेंट चलाएं? तो बहुत सारे इसके फैसले हैं जो पीटीआई की इस वक्त लीडरशिप कर रही है। तो वो तहरीक बानी पीटीआई के नाम की तहरीक है या फिर वो अवाम अपनी कोई बात मनवाने के लिए बाहर आएगी? सारी बात है, उस तहरीक को क्या नाम दिया जा रहा है? ये कॉल तो इस वक्त पीटीआई की है, हाँ। लेकिन उसको चलाने के लिए उन्होंने इस वक्त जो मैंने आपको तहरीक का बात किया कि जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उस तहरीक को आगे कर दिया गया है। अब उनकी क्या इसमें स्ट्रेटजी है ये जरा क्लियर होगी 1-2 दिनों के अंदर। सही, बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिलहाल इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।